रोके मोहब्बत तानिया हिराज और किस नंबर 5। वो बुखार में तप रही थी और जैनी उसकी फिक्र में पागल हो गई थी। जब वो हाशिम के फ्लैट में वापस आई तो जैनी आ चुकी थी। उसकी हालत देख के जैनी चुकरा गई। बिखरी बिखरी से आनिया उसका सहारा पाकर ज़ारो ज़ार हुई थी और उसे सब बताते चली गई थी। रोते रोते आनिया बेहोश हो गई थी और तब से अब तक बुखार में चल रही थी। उसकी ड्रिप खत्म होने वाली थी। जैनी ने आनिया को देखा। तुम फिक्र नहीं करो, आने दो, मैं उसको भी शख्स को छोड़ूंगी नहीं। जैनी ने आनिया के हाथ पर हाथ रखा था। 1 घंटे बाद आनिया को होश आ गया था। रात के 12 बज रहे थे जब आनिया को होश आया था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जैनी ने पूछा। आनिया का सर भारी हो रहा था। क्या वक्त हो रहा है? आनिया की आवाज़ में भारीपन था। 12 बज रहे हैं, जैनी ने कहा। वो चला गया। वो चला गया। आनिया की आंखों से फिर आंसू रवा हुए। खुद को हल्का मत करो, तुम ठीक हो जाओ, फिर मिलकर इस मसले को हल करते हैं। जैनी ने उसे तसल्ली दी। अगर उसने मुझे ना अपनाया तो वो मुझे भी इस राह में छोड़ के जाएगी। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? आनिया ने कहा। उसे एक दफ़ा वापस आने दो, बख्शेंगे नहीं। उसने आनिया को तसल्ली दी। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो वापस आएगा। आखिर उसने भी तो पेपर देने हैं। जैनी की बात पे आनिया को हौसला हुआ। चलो तुम ये सूप पियो, तबीयत बेहतर हो जाएगी। कब से बनाया हुआ है मैंने ये। जैनी उसे सूप लाती रही और तसल्लियाँ देती रही और आनिया भी जैनी के वक्ती बेलहावे में आ गई थी। अब क्या होगा जैनी? आनिया का रो रो के बुरा हाल हो गया था। वो खौफ से कांप रही थी और उसकी ये हालत देखे जैनी के गुस्से का ग्राफ बढ़ रहा था। तुम परेशान ना हो, मैं हाशिम के दोस्तों से मिलती हूँ, हम उसको ट्रेस कर लेंगे। जैनी ने फिर उसे तसल्ली दी। कब ट्रेस कर लेंगे? पिछले 1 माह से हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दोस्त छुट्टियों पर अपने घर चले गए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका पूरा नाम क्या है, पाकिस्तान में उसका घर कहाँ है। और मेरी बदकिस्मती देखो जैनी, मेरे पास तो सबूत के लिए निकाहनामा भी नहीं है। आनिया सिसकी थी। 2 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा था और कल वो एकदम बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो जो खबर उसे मिली उसने आनिया की ज़िंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया था। आनिया प्रेग्नेंट थी। पिछले 1 माह में जैनी ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो हाशिम को ट्रेस कर ले, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। डिपार्टमेंट वाले किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे रहे थे और हाशिम के दोस्त भी सर्दियों की छुट्टियां गुजारने छुट्टियों पर चले गए थे। जैनी रोज़ फ़ोन करके फ़िलिप्स का सर खाती थी और वो बेचारा तो कुछ जानता तक ना था हाशिम के बारे में। और अब प्रेगनेंसी की खबर ने जैनी को और भी परेशान कर दिया था। वो फाइनल पेपर देने तो आएगा ना, हम हाशिम को तब पकड़ लेंगे। जैनी ने मध्यम आवाज़ में कहा। और अगर वो ना आया तो? आने का खौफ से बुरा हाल था। तुम बुरा क्यों सोच रही हो? उसे अब तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आनिया। बाबा मुझे जान से मार देंगे और भाई तो मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। वो बुरी तरह रो रही थी। अच्छी उम्मीद रखो आनिया, जैनी ने उसे तसल्ली दी। लेकिन आनिया को सुकून नहीं आ रहा था। बेटे, हमने आपके लिए लड़का पसंद कर लिया है। मम्मी की बात पे आनिया को झटका लगा था। इतनी इतनी क्या जल्दी है मम्मी? आनिया ने हिचकिचा कर पूछा। शादी तो करनी है ना जान। और रूहान कोई गैर तो नहीं है। हादी के दोस्त का भाई है। बचपन से हम रूहान को जानते हैं। तुम्हारी वापसी का इंतज़ार है बस। हम अपनी लाडली की शादी कर देंगे। मम्मी ने उसके सर पर बम फोड़ा था। लेकिन मम्मी, मैं भी आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों मुझे इतनी जल्दी खुद से अलग कर रहे हैं? आनिया ने रोते हुए कहा। क्या बात है आनिया, सब ठीक है ना? उसकी रिएक्शन पे मम्मी चौंकी थी। कुछ नहीं मम्मी, आनिया ने अपनी सिसकियों को गले में घूंटा। ये तो तय था बेटे कि आपकी वापसी पर आपकी शादी कर दी जाएगी, फिर रिश्ता भी अच्छा है। मम्मी ने उसे समझाया। जी मम्मी, आनिया ने मरे दिल से कहा और थोड़ी देर बात करके कॉल बंद कर दी। उसके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया था। अगले हफ्ते पूरी यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स होने थे और जैनिक के बकौल हाशिम वो देने आने वाला था। अब तो आनिया को बस हाशिम की वापसी का इंतज़ार था। खौफ ने उसके चेहरे के रंगों को फीका कर दिया था। हाशिम कहाँ है? आनिया भागती हुई बटलर के सामने पहुंची थी। भागने की वजह से सांस फूल रही थी। जैनी उसके पीछे ही थी। सर्दी की शिद्दत के बावजूद आनिया के चेहरे पर पसीने के कतरे वाजिया थे। कुछ बुरा हो जाने के खौफ ने उसे पागल कर दिया था। क्यों? अभी दिल नहीं भरा उससे क्या? बटलर ने खबासत से पूछा।
تم اس سے بات کرو۔ آنیا اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ جینی نے اس کے پھیکے پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے بٹلر کو وارن کیا۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ ہاشم کہاں ہے؟ جینی نے کڑوے تیوروں سے پوچھا۔ تمہیں کیوں بتائیں؟ بٹلر نے مزید اکڑ کے جواب دیا۔ جینی کچھ برا بھلا کہتی اس سے پہلے آنیا بولی۔ جینی پلیز تم رکو۔ بٹلر مجھے بتا تو ہاشم کدھر ہے؟ آنیا نے روحان سے ہو کر پوچھا۔ ہاشم سے ملنے کی اتنی بےتابی؟ ہم بھی اسی کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارو، اسی کی طرح ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ بٹلر نے کمیونگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ شٹ اپ، آنیا نے کانپتی آواز میں کہا۔ اگر ہاشم کے بارے میں معلومات چاہیے تو میرے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ جانے من، بٹلر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو آنیا ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بٹلر تم آنیا کو اس طرح ہراس نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے تمہاری کمپلین کر دی نا تو تم پیپر نہیں دے سکو گی، تمہاری 4 سال کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے اپنے اندر کے جانور کو اپنے اندر ہی رکھو اور سیدھے طریقے سے بتاؤ ہاشم کہاں ہے؟ پیپر دیکھ کر کیا وہ فلیٹ چلا گیا ہے؟ جینی کی کڑی وارننگ پر بٹلر نے برا سا منہ بنایا۔ وہ پاکستان میں ہے اور 2 ہفتے پہلے اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تھامس نے کہا۔ آنیا کو لگا وہ بے وزن ہو گئی ہے۔ اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور جینی نے فوراً آنیا کو تھاما۔ حوصلہ کرو یار، جینی نے کہا۔ تھامس کے جواب پر بٹلر نے اسے خشم کی نگاہوں سے گھورا۔ دیکھو تھامس، ہاشم سے کانٹیکٹ کرو، اس کا آنے سے رابطہ کراؤ، یہ اس کی بیوی ہے اور کس طرح اسے ایسے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ جینی نے تھامسن سے کہا۔ ہمارا ہاشم سے رابطہ نہیں ہے، ہم اس کی شادی میں گئے تھے۔ جب ہم نے واپسی کی تو وہ اسی دن اپنی ہنی مون کے لیے چلا گیا تھا ملیشیا۔ اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور اس نے سیمسٹر بھی فریز کرا لیا ہے۔ میں بھی وہ اگلے سال پیپر تھے یا اس سے اگلے سال، تھامسن نے تفصیل دی۔ کوئی فون نمبر، گھر کا پتہ؟ آنیا نے کانپتی آواز میں کہا۔ سوری، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کے پاکستان کا ایڈریس نہیں پتا۔ تھامسن نے رسان سے کہا۔ پلیز اس سے کانٹیکٹ کرو، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ تھامسن، مجھ پہ رحم کھاؤ، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آنیا نے روتے ہوئے تھامسن کی منت کی۔ اس کی بات پر تھامسن اور بٹلر دونوں چونکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، تھامسن نے کہا۔ میں یہاں 2 فروری تک ہوں، پھر پاکستان چلی جاؤں گی۔ پلیز تم اس سے رابطہ کرو، پھر مجھے بتانا۔ آنیا نے سسکی لی اور جینی اس کو لے کر چلی گئی اور پھر 2 فروری بھی آ پہنچی، لیکن تھامسن کا ہاشم گردیزی سے رابطہ نہ ہوا۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند تھے، اس کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند تھے اور وہ انیبل تھا۔ آج آنیا کو واپس جانا تھا، سب کچھ ہی تو ختم ہو گیا تھا۔ رسکن اسکول آف آرٹ کی خوبصورتی، انگلینڈ کا حسن، برف باری کی کشش اور مسوری کی دنیا بھی ویران ہو گئی تھی۔ آنیا کی آنکھیں ناراض کیا ہوئیں کہ سارے منظر ہی بدوقت ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ ہاشم کے فلیٹ پر آئی تھی۔ اب یہاں نئے کرایہ دار آ گئے تھے، وہ اپنا سب کچھ یہاں سے لے کے آیا تھا۔ یہاں اس نے تھامسن اور بٹلر سے کہہ کے منگوایا تھا۔ آنیا نہیں جانتی تھی، وہ بس یہ جانتی تھی کہ ہاشم اپنی تمام چیزوں کے ساتھ آنیا کی زندگی عزت بھی لے گیا تھا۔ وقت گزرتا دن اس کی انہیں مشکل بڑھا رہا تھا۔ وہ کیا تھی اور اب اجڑی بکھری سی رہتی تھی، نہ اپنا کوئی ہوش تھا نہ آنے والے بچے کا۔ بس اسے ہاشم سے ملنا تھا، اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنی تھی۔ اس نے فیس بک پر اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ہاشم کو سرچ کیا تھا، لیکن شاید اس نے اپنے پرانے اکاؤنٹس بند کر دیے تھے جب بھی آنیا نے کے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ آنیا نے ایک بار پھر ایک نئی امید کے ساتھ اس کے فلیٹ کا دروازہ بجایا۔ کاش اس بار ہاشم دروازہ کھولے، لیکن نئے کرایہ دار نے ہمیشہ کی طرح اسے گھور کر دیکھا۔ اگر اب تم نے میرے گھر کا دروازہ بجایا تو میں تمہاری پولیس میں کمپلین کروں گا، انگریز لڑکے نے سختی سے کہا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ آج رات کے فلیٹ سے آنیا واپس جا رہی تھی اور تھکے قدموں سے اور ویران آنکھوں سے وہ جب ہاسٹل آئی تو جینی کے گلے لگ کے چیخیں مار مار کے روئی تھی۔ جینی کا اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تمہیں پھر کہہ رہی ہوں آنیا، فلائٹ کینسل کر لو، کسی بہانے سے تم ابورشن کرا لو، 10 دن میں تم بالکل صحت یاب ہو کر واپس پاکستان چلی جانا۔ جینی نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ میں ایک ننھی سی جان کا قتل نہیں کر سکتی، اور پھر ہاشم کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں زنا کا یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گی۔ آنیا سکسی تھی اور جینی نے ایک بار پھر اسے تسلی دی تھی کہ وہ اس کے جانے کے بعد ہاشم کو ڈھونڈتی رہے گی، لیکن آنیا جانتی تھی کہ جینی کو بھی پلٹ کے پیرس چلے جانا تھا۔ آخر وہ کتنے دن اس کی خاطر یہاں رک سکتی تھی؟ اور پھر دل پر بوجھ لیے آنیا نے
ایک آخری نظر انگلینڈ پر ڈالی تھی۔ مجھے تم سے عشق تھا انگلینڈ، لیکن میں یہاں سے بےعزتی کا بوجھ لے کر جا رہی ہوں۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، میری زندگی ختم کر دی۔ عائشہ مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ اگلے مشکلوں کا ایک جنگل تھا جس میں اس نے ننگے پاؤں گزرنا تھا، وہ جانتی تھی۔ سارے راستے وہ آنے والے وقت کی فکر میں ہلکان رہی تھی، بار بار اس امید کے ساتھ ہاشم کا نمبر ملاتی کہ وہ اٹھا لے، لیکن ہاشم نے نہ اس کا فون اٹھانا تھا نہ ہی اٹھایا تھا۔ وہ سارے راستے روتی آئی تھی، لیکن پاکستان لینڈ کرتے ہی اس نے خود کو کمپوز کیا تھا، آنسو صاف کیا اور واش روم میں جا کے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ بھی کیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے کم ظلم وہ ان کے ساتھ کر چکی تھی، ایک دل تھا جس کے باعث وہ اپنے گھر والوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنسو نے پھر سے بہنے کی تیاری کی تو آنے نے گوگلز کا سہارا لیا اور باہر آ گئی۔ جیسے وہ باہر آئی اس کی نظر اپنے پیاروں پہ پڑی، پاپا ممی، سارے بھائی اور بھابھی بھی تھی اور روحان کی فیملی بھی تھی۔ دل ایک دم بے چین ہو اٹھا تھا، بار بار پلٹنے کی فریاد کر رہا تھا، جیسے وہ ان سب کو سچ بتائے گی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ واپس انگلینڈ چلی جائے، اس کے جرم کی سزا وہ سب گھر والوں کو کیوں دی۔ آنیہ مرے ہوئے قدموں سے باہر آئی تھی، ڈیڈی نے آگے بڑھ کے بےتابی سے اسے گلے لگایا اور آنے سے سسکی پڑی، ایک مہربان سایہ۔ اسے لگا تھا وہ اب تک اکیلی تپتی دھوپ میں کھڑی تھی، اب اسے چھاؤں نصیب ہوئی ہے۔ باری باری وہ سب سے ملی اور ممی نے پیار سے اس کی آنکھوں سے گوگل اتارے۔ مجھے میرے چاند کا مکمل چہرہ دیکھنا ہے، اتنے دن کی دید کی پیاس کو بجھنے دو آنے، ممی نے محبت سے کہا اور آنیہ نم آنکھوں سے ان کے گلے لگ گئی۔ ہادی بھائی کے کہنے پر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اسلام آباد ویسے کا ویسے ہی تھا، پرسکون، دل فریب، اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور یکدم منظر بدل گیا اور آنے اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے انگلینڈ کی یادوں میں کھو گئی۔ انگلینڈ کی اسٹریٹ لائٹس بارش سے نم سڑک پر ایک گرم شہد بھری چمک ڈال رہی تھی، ہر بوند شہر کی سڑکوں کو نمی سے چھو رہی تھی۔ ہلکی بوندا باندی جاری تھی، آنے نے اپنی شال کو اپنے کندھوں کے گرد مضبوطی سے کھینچ لیا، اس کے ساتھ چلتے ہاشم پردیسی کی آنکھوں میں ایک ایسی گرمی تھی جو شام کی سردی کو بھگا رہی تھی۔ آن، اس نے کہا۔ ہاشم کی آواز ایک دھیمی گنگناہٹ تھی جو بامشکل گاڑیوں کی چھت پر بارش کے تال میل میں گونجی۔ ہاشم نے توقف لیا، اس کا انگوٹھا اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک نرم دائرے کا سراغ لگا رہا تھا۔ سادہ اشارے نے بہت کچھ بولا، ایک خاموش زبان جو صرف ان کے دلوں کو سمجھ لیتی تھی۔ آنے نے اوپر دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ ہاشم کی آنکھوں میں حسب معمول چنچل چنگاری تھی جس سے آنے کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی۔ شہر کی ہلچل کی آوازیں مدھم ہوتی دکھائی دے رہی تھیں، دنیا صرف ان دونوں تک محدود ہو گئی تھی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے قریبی نیم کے درخت کے پتوں کو جھنجھوڑ کے سڑک پر بوندوں کے ساتھ ہوا میں اڑایا تھا۔ ہاشم نے نظریں نہیں پھیری تھیں، اس کے ہاتھ پہ گرفت اب تک نرم تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے اپنے آواز کو مدھم کیا۔ اب اس کی آواز قدرے سخت ہو گئی تھی کہ پچھلے کچھ ہفتے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، یہ اس نے صحیح لفظ تلاش کیے۔ ہاشم کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ خاص، بہت خاص تھے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا کے باوجود آنے کے سرخوں رخساروں پر گرم جوشی پڑ رہی تھی۔ بارش نے اپنا نرم نزول جاری رکھا اور انگلینڈ کی اس خاموش سڑک پر ان کے درمیان کھلنے والا وصال جذبات کی ایک خاموش ہوا تھی۔ اور اچانک وہ ہاسٹل پیدل چھوڑنے جا رہا تھا۔ بارش نے دل کی دنیا میں عجیب ہی ہلچل پیدا کی تھی تو ہاشم پردیسی نے آنے کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، آج ہم بارش میں انجوائے کرتے ہوئے واپسی کا سفر طے کریں گے۔ اور اب وہ دونوں ہاسٹل کے راستے میں تھے۔ پہلی بار ہاشم پردیسی نے اس کے ساتھ خاص قرار دیا تھا اور آنیہ کو محبت کی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آنیہ بیٹے، تم جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ممی کی آواز پہ آنیہ چونکی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے ہاشم پردیسی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جی ممی، آنیہ نے ہڑبڑا کے کہا، کہاں گم ہو بیٹے؟ ممی نے لاڈ سے اس کے ماتھے سے بال اٹھائے۔ کہیں نہیں ممی، بس سر درد کر رہا ہے۔ آنیہ نے ممی کے کندھے پر سر رکھا۔ میں گھر جا کے اپنی گڑیا کے سر میں خود تیل لگاؤں گی۔ ڈیڈی کی بات پہ آنیہ مدھم سا مسکرائی۔ ڈیڈی، میں بچی نہیں ہوں، آنیہ نے کہا۔ تم کتنی ہی بڑی ہو جاؤ آنے، ہمارے لیے چھوٹی سی گڑیا ہی رہو گی، تیمور بھائی نے محبت سے بیک ویو میرر میں دیکھتے کہا۔ اب تو میری گڑیا چند دن کی مہمان ہے، ممی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی بات پہ آنے کی مسکراہٹ تھمی۔ ڈیڈی، میری شادی بھی آنے کے ساتھ ہی کر دینا، تیمور بھائی نے ڈیڈی سے فرمائش کی تھی۔ تھم کر چلو لڑکے،
ابھی میں اپنی بیٹی کی خوشیاں مناؤں گا، تم ذرا ابھی اپنے افسری پر توجہ دو۔ شہر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ ڈیڈی نے تیمور بھائی کو صاف جھنڈی دکھائی دی۔ آنے جانو، تم ہی سفارش کر دو نا، تیمور بھائی نے آنیا کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے کہا۔ ڈیڈی آپ میرے بھائی کی شادی کر دینا۔ آنیا نے ڈیڈی سے فرمائش کی۔ نہ، ابھی میں اپنی بیٹی کی خوشیاں منانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی نے صاف انکار کیا۔ ڈیڈی، تیمور بھائی من منائے، شہر پہ توجہ دو۔ ایس ایچ او صاحب، ڈیڈی نے جیسے بات ختم کر دی۔ واپسی کا سفر اسی نوک جھوک میں گزرا۔ آنی پھپھو، آپ میرا اسکیچ بناؤ نا، 5 سالہ زنیر نے آنیا سے فرمائش کی۔ زونی، میں اسکیچ نہیں بناتی نا، آنیا نے نرم آواز میں جواب دیا۔ زنیر کی فرمائش نے اسے اس ہر جانے کی یاد دلائی، کیسے ایک مجسمے کا سوال لے کر ہاشمی کا دیسی اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ پھر آرٹ کی پڑھائی کیوں کی؟ زنیر نے منہ بنایا اور اس کی بات پہ آنیا کا دل بلبلایا۔ زنیر، بیٹھو، زنیر مچو، آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ ممی کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ اوکے دادو۔ زنیر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آنیا نیند پوری کر لی؟ ممی نے اسے محبت باش نظروں سے دیکھتے سوال کیا۔ جی۔ آنیا ان کی گود میں سرک کر لیٹ گئی۔ تمہارے ڈیڈی چاہتے ہیں جلد از جلد منگنی کی جائے، پھر ایک ماہ کے گیپ سے شادی۔ اب تم بتاؤ، نیکسٹ فرائیڈے کا فائنل کر دیں؟ ممی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ممی، آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آنیا اٹھ کر بیٹھی۔ بیٹے، اس میں جلدی کیا ہے؟ ممی نے نرمی سے پوچھا۔ ممی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آنیا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وجہ؟ ممی کی آواز میں سختی تھی۔ ممی، آنیا نے بے چینی سے ہاتھ ملے۔ آنیا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں، ممی نے اسی سختی سے پوچھا۔ ممی، وہ روزینہ بیگم کدھر ہو؟ ڈیڈی کی آواز پہ وہ دونوں سنبھلی تھیں اور ممی اٹھ کے باہر چلی گئی۔